अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ाहिर महमूद और आजकल आप जिस तरह जानते हैं कि आज़ाद जम्मू व कश्मीर में बहुत सारे मामलात जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारा दिल बड़ा दुखी हुआ जब हमने पाकिस्तान मुखालिफ जो हैं वो कुछ लोगों के नारे भी सुने और उनके ये मुतालबात सुने जी कि आप ये जो 12 मुहाजिरीन की सीटें हैं जो कश्मीर कास के लिए एक बड़ी कलीदी हैसियत रखती हैं कि इनको ख़त्म किया जाए। और जब हमारी मुज़ाकराती हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत की मुज़ाकराती टीम जो है वो पहुंची उन लोगों से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं से गुफ्तगू करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि क्यों ये आप मुहाजिरीन की सीटें जो ख़त्म करवाना चाहते हैं। तो अवामी एक्शन कमेटी वालों ने कहा जी कि ये हमारे फ़ंड्स खाते हैं और ये जो फ़ंड्स हैं ये पाकिस्तान में जाकर लगते हैं, आज़ाद कश्मीर में नहीं लगते। तो हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम थी उन्होंने कहा जी कि हम इनके फ़ंड्स बंद कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने फिर भी जो है वो पुरजोर मुतालबा किया कि नहीं, आप इन मुहाजिरीन की सीटों को ख़त्म करें। फिर उन्होंने पूछा कि भाई अब क्या मसला है, तो उन्होंने कहा जी कि ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो हमारी जो हुकूमती टीम थी पाकिस्तान की उसने फिर कहा कि आइंदा से इनका जो है वो इख्तियार भी हम ख़त्म कर देते हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म की सिलेक्शन में जो है वो अपना कोई किरदार अदा करें। मगर इसके बावजूद उनका फिर ये इसरार हुआ कि नहीं जनाब, ये सीटें तो आप ख़त्म करें। और कुछ इतलात हैं कि शायद ये सीटें ख़त्म हो जाएंगी या नहीं होगी। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग से ताल्लुक़ रखने वाले सदाकत अली मागरे साहब, जो एक यंग एंथुसियास्टिक नौजवान हैं और आज़ाद कश्मीर की सियासत पे इनकी बड़ी गहरी नज़र है। वहाँ की अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग वहाँ पे जो मामलात लेकर आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं और अजीब व गरीब किस्म के वो नारे इस्तेमाल कर रहे हैं और हुल्लड़बाजी की कोशिश कर रहे हैं, उनके हवाले से इनकी बड़ी रिसर्च है। ख़ुद वहाँ पे ऑब्वियसली ये रहते हैं तो ये जानते हैं कि वो मामलात क्या हैं। तो इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सदाकत अली मागरे साहब, सबसे पहले तो हमें बड़ा दुख हुआ जब हम आज़ाद कश्मीर से कुछ ऐसे नारे सुनते आए हैं कि जिनसे पूरे पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको भी दुख हुआ होगा कि आज़ाद कश्मीर के लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़ाहिर भाई, वहाँ पे ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है ये बेसिकली अपने राइट्स के ऊपर इन्होंने एक तहरीक शुरू की, जिसके अंदर शुरू में इन्होंने, आपको पता हो कि बिजली के ऊपर और आटा सस्ता करवाया और वो चीज़ें भी सारी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते इन्होंने एक दोबारा से इन्होंने अपने राइट्स के ऊपर बात करना शुरू की। इन्होंने कहा कि हमें वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, और ये इनके जायज़ मुतालबात थे, ये होने भी चाहिए। ये उनके अपनी रियासत से मुतालबात थे जो उन्होंने किए। लेकिन इसी दौरान आपने देखा होगा कि इसी चीज़ की आड़ लेके कुछ लोगों ने, चंद मखसूस लोग हैं वो, और उन लोगों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी कसे और उन्होंने वहाँ पे ये मुख्तलिफ, आपको अक्सर सोशल मीडिया पे आजकल तो ज़्यादा आप देख रहे हैं वो चल रहे हैं। ये एक मखसूस, एक छोटी सी जो है ना तबका, एक छोटा सा एक लोकल लोग हैं वहाँ के जो ये नारे कसते आ रहे हैं एक टाइम से, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाया। बेसिकली ये बाकी जो लोग हैं, बाकी अवाम है, ये वो लोग नहीं है जो उनके साथ, मतलब ये अब जोड़ा जा रहा है कई जगहों पे आपने देखा। अच्छा, मतलब आपका ये है कि सारे कश्मीरी अवाम ऐसे जज्बात नहीं रखते, चंद लोग देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि एक कश्मीरी, मैं खुद कश्मीरी हूँ, कोई असली और नस्ली कश्मीरी वो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगा ही नहीं सकता। अच्छा, वो वजह ये है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान ने कहाँ स्टैंड नहीं लिया कश्मीर के लिए। आप अगर इंडिया को और पाकिस्तान को दोनों को रखें तो आप ये बताएं कि इंडिया के अंदर क्या कश्मीरियों को उनके राइट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिल रहे। तो रियासत ही ख़त्म कर दी, उनकी रियासत ख़त्म कर दी, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया। और वहाँ के कश्मीरियों का क्या नारा है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यही नारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। आपने उन लोगों के नारे सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे ये चंद लोग इस तरह के नारे लगा के तअस्सुब पैदा कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ों को पैदा कर रहे हैं कि जिसके अंदर ये समझा जा रहा है कि शायद कश्मीरी गद्दार हैं। ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ, मैं खुद कश्मीरी हूँ और बहुत सारे कश्मीरियों के जज्बात ये हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान बनेगा और पाकिस्तानी हमारे भाई हैं और हम पाकिस्तान के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। और पाकिस्तान ने हमें हर राइट दिया है, पाकिस्तान हमारा केस लड़ रहा है, पाकिस्तान ने हमें एक पूरी रियासत का, हमें वो इख्तियार दिए, हमें वज़ीर-ए-आज़म हमारा अपना, सदर हमारा अपना, और पाकिस्तान हमारे साथ हर जगह पे खड़ा है। अच्छा, ये भी बाज़ नौजवानों का या बाज़ लोगों का जो आज़ाद कश्मीर से हम उनसे जब कभी गुफ्तगू करते हैं तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें दिया ही क्या है, या पाकिस्तान में जो जॉब्स हैं या जो नौकरियां हैं या जो रियासत पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चर है उसमें कश्मीरियों का कोई जो है वो हाथ नहीं है या उनका कोई शिरकत नहीं है उनमें। इस हवाले से भी कुछ बताइएगा कि क्या आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं क्या वो पाकिस्तान की हुकूमत में भी मौजूद हैं
جی ظاہر بھائی دیکھیں اس کے اندر ایک یہ بڑا ایک غلط بات ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ اگر دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ آپ کے کشمیری جو ہیں وہ ایسی ایسی جگہوں پہ، آپ کی بیوروکریسی کے اندر اچھے خاصے جگہ پہ کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اچھی اچھی پوسٹوں پہ کشمیری ہیں، ٹھیک ہے. کچھ بتائیے اگر آپ جانتے ہیں تو کہاں کہاں بیٹھے ہوئے؟ دیکھیں آپ کا حال ہی میں اگر بات کروں آرمی کے اندر اس ٹائم 2 کور کمانڈرز جو ہیں وہ کشمیری ہیں. اچھا، کس کس علاقے سے؟ باغ سے ہیں، مظفر آباد سے ہیں، اچھا ٹھیک ہے. اور اچھی لیفٹیننٹ جنرل. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اور فوج کے اندر ایک بڑی تعداد جو ریٹائر بھی ہو چکی ہے، اچھے خاصے بڑے افسران فوج سے ریٹائر ہو ابھی بھی بہت اچھی اچھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب کشمیری ہیں. اور آپ ڈفرینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور بیوروکریسی کے اندر اور سرکاری جگہوں کے اوپر اچھے خاصے لیول اچھے خاصے کشمیری ہیں، ٹھیک ہے. اور پاکستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں، حال ہی میں آپ کو پنڈی اسلام آباد کے اندر بتاؤں، ایک اچھے مطلب اچھی 2 ایسی سوسائٹیز ہیں جن کے اندر اچھی بڑی انویسٹمنٹ کشمیریوں کی ہے، مطلب کاروبار بھی یہاں کا کاروباری یہاں اچھے. اور آپ دیکھیں اسلام آباد کے اندر سب سے بڑی بلڈنگ وہ بھی کشمیریوں کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایسا نہیں ہے کشمیری سینٹورس کی بات کریں، ایسے ہی ہے. دیکھیں اور بھی ایسے آپ دیکھیں کشمیری بے تحاشا یہاں پہ کشمیری اچھے لیول پہ اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کشمیریوں کی اچھی خاصی انویسٹمنٹس ہیں، ساری چیزیں ہیں. مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک وہی لوگ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چند لوگ ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو پاکستان کے مخالف بات کرتے ہیں، پاکستان کے مخالف پروپیگنڈا کرتے ہیں. بیرونی ہاتھ انوالو ہے ان کے پیچھے یا سازش ہے؟ اوبیسلی ہوگا. اچھا اب دیکھیں 38 نکاتی ایجنڈا دیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے، اور اس میں بڑے اچھے مطالبات تھے، لائک ہم اسکول بنا کے دیں، ہاسپٹلز بنا کے دیں، اور ہم ایئرپورٹ بنا کے دیں. ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، مگر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان 38 نکات میں جو کچھ بیسک نکات ہیں نا جن پہ عوام کو باہر نکالا جا سکتا ہے، اور اس کے بیچ میں 1-2 ایسے نکات رکھ دیے گئے ہیں جو کشمیر کاز کے بڑے خلاف ہیں، جس کا سب سے زیادہ فائدہ آئی تھنک انڈیا کو ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان کشمیر کاز کو ہوگا عالمی سطح پر. دیکھیں وہ یہ جو مطالبات، باقی تو بہت اچھے مطالبات ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، وہ انہیں بالکل ان کو پورا کرنا چاہیے، اور ان کو پورا کیا گیا ہے. مذاکراتی ٹیم نے تو کہا ہے کہ ہم پورا کریں گے. ایسے ہی ہے. لیکن میں اسی دیکھیں نا عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات بالکل ٹھیک ہیں، وہ اپنی ریاست سے مطالبات کر سکتے ہیں. دیکھیں انفراسٹرکچر، ایجوکیشن، ہاسپٹل، ایئرپورٹ، یہ سب ان کی ڈیمانڈز ہیں، یہ جائز ڈیمانڈز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اسی کی آڑ میں جب مذاکراتی ٹیم نے پورا کر دیا، ایسا ہی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس میں ایک جو چھوٹا سا پوائنٹ تھا یہ کہ 12 نشستوں والا، 12 نشستیں انہیں مہاجرین کی جو نشستیں ہیں، یہ آئی تھنک تو سننے میں آ رہا ہے کہ شاید یہ بھی کی جا رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اور کشمیر کے درمیان ایک برج تھا، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں اس کا فیصلہ بھی اگر کیا جائے تو یہاں کے مہاجرین جو ہیں ان سے پوچھ کے کیا جاتا ختم کرنے کے لیے. یہاں جو پاکستان میں مہاجرین مقیم ہیں، جو کشمیری عوام یہاں پہ مقیم ہیں، جن کی یہ نشستیں ہیں، ان کے کیا جذبات ہیں ریاست پاکستان کے حوالے سے؟ کیا وہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا وہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، یا وہ بھی عوامی ایکشن کمیٹی کی طرح ہی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی میں بھی دیکھیں، یہاں پہ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی میں بھی سب لوگ ایسے نہیں ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی میں چند لوگ انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کی آڑ لے کے اور وہ اس کے شامل ہو کے انہوں نے یہ کام کیا، ورنہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل جائز مطالبات تھے. اس میں ایک چیز یہ جو ہم مہاجرین کی سیٹوں کی بات کر رہے ہیں، نشستوں کی بات کر رہے ہیں، یہ ختم نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ وجہ یہ تھی کہ یہاں کے جو مہاجرین ہیں پاکستان میں مقیم ہیں اور یہاں پہ ان کو بہت اچھے لیول پہ اپنے ان کے کاروبار ہیں، اچھا ان کا سب کچھ ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم پاکستان سے الگ ہوں یا پاکستان سے دور ہوں. تو ان کے کبھی بھی جذبات ایسے نہیں ہو سکتے. اچھا، ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ جب مذاکراتی ٹیم کے ساتھ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جب اجلاس ہو رہے تھے، جب مذاکرات ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ 12 جو مہاجرین کی نشستیں کو ختم کریں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں ختم کریں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فنڈز کھاتے ہیں، تو یہ سارے فنڈز تو کشمیر سے باہر لگتے ہیں. تو مذاکراتی جو حکومتی ٹیم تھی انہوں نے کہا جی کہ یہ فنڈز ہم ختم کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں، پھر بھی ان کو ختم کریں مہاجرین کی نشستوں کو. انہوں نے پھر پوچھا کہ بھائی اب کیا مسئلہ ہے؟ تو کہہ رہے یہ پولیٹیکل مینیورنگ میں استعمال ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہم وہ بھی ختم کر دیتے ہیں. ابھی بھی وہ مزید ہے کہ آپ ان سیٹوں کو جو ہے وہ ختم کریں. کہیں یہ جو مطالبہ ہے، اب جس طرح جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں آپ دیکھیں سردار ارمان صاحب ہیں، خواجہ مہران صاحب ہیں، ان کے اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو تعلق نظر آتا ہے کہ بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہیں، کچھ بیرونی عناصر، غیر ریاستی ادارے بھی جن کے ساتھ یہ ایسوسیٹ رہے ہیں. کیا یہ ان لوگوں کی شرارت تو نہیں ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو جائز عوامی مطالبات تھے ان کو ہائی جیک کر کے اپنا ایک جو بیرونی سازشی ایجنڈا ہے اس کو بھی اندر پٹ کیا جائے؟ دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیں کیونکہ وہاں کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے مطالبات جو تھے وہ وہاں کے حقوق تھے، وہ ان کے رائٹس تھے، ٹھیک ہے. لیکن ان جیسے لوگوں کو ان کی قیادت نہیں کرنی چاہیے تھی، میں یہ سمجھتا ہوں.
کور کمیٹی کے ممبر ہیں جی، یہ ان کو آئی تھنک سو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقے سے، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا جو اگر دیکھا جائے بیک گراؤنڈ ایک ایسی اسی وہ چند جو لوگ میں آپ کو بتا رہا تھا اسی جگہ سے ہے، وہی بیک گراؤنڈ ہے جو پاکستان کے مخالف نعرے لگتے تھے، ٹھیک ہے. ان لوگوں کو عوامی ایکشن کمیٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ اس کے وہاں کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا. بہرحال عوامی ایکشن کمیٹی کے پھر بھی ہم کہیں گے کہ ان کے جو مطالبات تھے وہ جائز تھے. اچھا، یہ تاثر یوں جا رہا ہے، معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ عوامی مطالبات سامنے رکھ کے عام لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں مہاجرین کی یہ کتنی امپورٹنٹ ہیں کشمیر کاز کے لیے. اوبویسلی پاکستان اقوام متحدہ تک ہر فورم پہ 78 سالوں سے یہ کیس لڑتا آ رہا ہے کہ کشمیر میں سہولیات دی جائیں یا کشمیر کو جو ہے وہ استصواب رائے کا حق دیا جائے، اور اگر استصواب رائے کروانا ہے تو یہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں یہ تو بڑی اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتی. تو مجھے لگتا ہے عام عوام کو نہیں پتا کہ یہ مطالبہ بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے سامنے رکھا ہے اور یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. اصل میں عام عوام کو جو مین مطالبات تھے ان کے یہ تھے کہ انفراسٹرکچر، ایجوکیشن، ہاسپٹل، ایئرپورٹ، یہ دیکھیں یہ بنیادی حقوق حق تھا ان کا. لیکن اب اس کے اوپر یہ 12 نشستوں کے اوپر بھی انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ان کا فیصلہ تھوڑا سا، یہ جو ان کا مطالبہ تھا یہ میری نظر میں یہ ٹھیک نہیں تھا، اور ویسے بہت سے لوگوں کی نظر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو یہاں پہ رہنے میجارٹی جو کشمیری ہیں وہ نہیں اس کو کر رہے. لیکن بات یہی ہے کہ دیکھیں اس میں فنڈز ختم ہو جاتے، آپ فنڈز کر لیتے، آپ سیٹیں البتہ نہ ختم کرتے، اس میں آپ فنڈز ان کو روک لیتے آپ اپنے مطلب. لیکن یہ سیٹیں ختم نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ پاکستان اور کشمیر کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتی ہے. اچھا، ایک اور بڑا اہم وقوع جو ہوا ہے کہ حکومتی ٹیم پہنچی ہے، امیر مقام صاحب اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف صاحب اور بہت سارے احسن اقبال صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں کشمیر میں پہنچے ہیں، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی ایک وفد جو ہے وہ بھی مذاکرات کے لیے آیا. مگر وہی دو لوگ سردار ارمان اور خواجہ مہران صاحب وہ باغ سے چلے ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں سے چلے ہیں کہ ہم جناب مذاکرات کے لیے پہنچ رہے ہیں، مگر کل سے وہ چلے ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ شاید وہ لوگ مذاکرات چاہتے ہی نہیں ہیں، یا وہ امن نہیں چاہتے، یا وہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، یا وہ کوئی بیرونی جو سازشی ایک ایجنڈا ہے اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی کچھ ویڈیوز ایسی سامنے سوشل میڈیا پہ گردش بھی کر رہی ہیں، آئی بھی ہیں، جس میں انہوں نے پاکستان مخالف بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں. اس میں یہ دونوں جن کے شخصیات کے آپ نام لے رہے ہیں یہ دونوں موجود ہیں، ان کی بہت ساری ویڈیوز ایسی. بلکہ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو چل رہی تھی، اس میں یہی آئی تھنک سو جو خواجہ مہران یہ کشمیر کے وہ کرنسی پاکستان کی کرنسی کے بارے میں کوئی ورڈ یوز کر رہے تھے کہ یہ ایسا مطلب اس طرح کی چیزیں کہ آپ پاکستان مخالف کوئی بھی بات ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی، میں دوبارہ کہوں گا کہ اصلی اور نسلی کشمیری کو پاکستان مخالف کو بات کرے گا، کیونکہ پاکستان نے ہمیں ہر رائٹ دیا، پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے. مطلب ہم ہمارا یہی کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں. یہ ایک سچا اور نسلی کشمیری یہی کہے گا. دیکھیں نا آپ جموں کشمیر کے اندر دیکھ لیں جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، وہاں پہ یہی نعرہ لگتا ہے، وہ لوگ یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ مطلب آپ کو پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ چاہیے کہ جو کشمیر کی جو عوام ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں، ان کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ان جیسے لوگ جو پاکستان مخالف بات کرتے ہیں یا پاکستان کے بارے میں ایسی غلط بات کرتے ہیں، غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، ان جیسے لوگوں کو بالکل فارغ کیا جائے، ان کو عوامی ایکشن کمیٹی کا حصہ نہ بنایا جائے. آپ کے جو جائز مطالبات ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو نہ ساتھ جوڑا جائے جو پاکستان کے مخالف کوئی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں. اچھا، ان لوگوں کو مسئلہ کیا ہے پاکستان سے؟ کیوں یہ غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں؟ کیا کوئی ان کا کوئی ذاتی ایشو ہے یا ان کا کوئی ایجنڈا ہے جس کو یہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ایسے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. آپ بلوچستان کے اندر دیکھ لیں، آپ KPK کے اندر دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بیرونی طاقتیں ہر جگہ پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے مخالف بات کریں گے، وہی فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان ہر جگہ پہ کام کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے، بس یہاں پہ صرف اور یہ لوگ ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے. دیکھیں پاکستان کے مخالف کوئی بھی بات کرتا ہے نا، اگر پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے اندر پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا کلمے کا رشتہ ہے. کشمیری کا اور پاکستان کا یہ رشتہ یہ ہے کہ وہ ایک کلمے کی بنیاد پر بھی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، ٹھیک ہے. اور ان کا آپس میں ایک سارا سسٹم ہمارا
ساری چیزیں ہمارے کشمیر کے لوگ اچھی سیٹوں پہ یہاں پہ سب ہمارے کشمیر کو پورا حق دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کی طرف سے بجلی اور آٹا بھی سستا لے رہے ہیں, سب کچھ. اور اب آپ کے لیے میرے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم اور صحت کی تمام سہولیات مفت کر دی گئی ہیں. مذاکراتی ٹیم جو گئی تھی اور 30 ارب کے ترقیاتی بجٹ بھی جو ہے وہ فراہم کیا گیا. بالکل صوبے کے اتنا ہیوج اماؤنٹ ہے کہ بہرحال کشمیری عوام نے یہ حق ریاست سے مانگا ہے اور ریاست نے ان کو دیا ہے. بالکل. تو لیکن جو ہے نا ہمارے جو عوام ہیں یا کشمیری جو لوگ ہیں یا ان کے جو ایون رہنما ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کسی کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. ایسا ہی ہے. میں وہی کہوں گا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے, جائز مطالبات تھے, وہ پورے کیے گئے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے اندر جو موجود لوگ ہیں جو پاکستان مخالف نعرے لگا رہے ہیں یا پاکستان کے مخالف بات کر رہے ہیں, ہمیں ان لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلنا, خود ہی ان کی نفی کرنی چاہیے. جی. تھینک یو سو مچ صداقت علی ماگرے صاحب, بڑی ایک انسائٹ فل گفتگو رہی آپ کے ساتھ, اور یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ عمومی جو لوگ ہیں یا جو میکسیمم جو آپ کی تعداد ہے عوام کی, وہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں, پاکستان کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں. اور یہ جو ہائی جیک کیا ہوا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کچھ لوگوں نے, کچھ جو ہے وہ بیرونی ہاتھ بھی اس میں ملوث ہے, کچھ غیر ریاستی ادارے بھی اپنی ظاہری سے بعض سازشیں لے کر آ رہے ہیں. تو اس سے عوام آگاہ ہے اور وہ ریاست پاکستان کے ساتھ وفادار ہے. تھینک یو سو ویری مچ.